बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने पहुँचे हैं। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद कर रहे हैं। इनेकाद के जो इलेक्शन का कैंपेन था, उसका पूरा प्रोसेस था, उसमें भी हमने मीडिया से बात की है हमारे मुख्तलिफ साथियों ने। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि पहले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस्लामाबाद में होने वाली 2 रोज़ा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद जो मीटिंग्स के बाद उन मीटिंग्स का हाल अहवाल था वो आपके साथ शेयर किया। तो एक मकसद तो ये था कि हम आपके सामने एक बार फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ रखें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान का बेहतर मुस्तक़बिल सबसे ज़्यादा अहम है। हमने कभी भी अपनी ज़ाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए या ज़ाती मफाद के लिए सियासत नहीं की है, और यही वजह है कि पीपुल्स पार्टी की जो जितनी भी हिस्ट्री है उसमें आपने देखा है कि हमने ऑपोजिशन की सियासत ज़्यादा की है, हमने हुकूक की जंग ज़्यादा लड़ी। आज भी हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो इलेक्शन के अंदर नताइज हैं उसमें जो हम नंबर्स देख रहे हैं कौमी असम्बली में, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन ने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की कि हमारे पास उतने नंबर्स नहीं हैं कि हम अपना वज़ीर-ए-आज़म का जो कैंडिडेट है जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, हम वो सामने लेकर आए। लेकिन बावजूद तमाम हकीकत के हम फिर भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो। हम अपने जो भी हमारी सीट्स आई हैं उसको लेकर सड़कों पर आना या सिस्टम को रोकना या चैलेंज करना या धमकी देना, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का शेवा नहीं है। हमने 2014 में भी इस तरह की सियासत नहीं की। 2013 के नताइज भी हमने बड़े भारी दिल से कबूल किए। आपको पता है उस वक्त का इलेक्शन जो था वो आरओ इलेक्शन था, मैजिक इंक का इलेक्शन था। हमने 2018 के भी नताइज बावजूद इसके कि वो आरटीएस का इलेक्शन था, हमने उसे कबूल किया, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कबूल किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब 2018 में जब कौमी असम्बली के फ्लोर पर आए, उन्होंने तकरीर फरमाई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेगी, अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। बावजूद इसके कि हम अपोजिशन में बैठे, हमने कभी भी ये ना अंदिया दिया ना कोशिश की कि हम पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ना हम पहुंचा सकते हैं। हमने इस सिस्टम के लिए लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं, कारकुनान से लेकर लीडरशिप की कुर्बानी हमने दी है। लिहाजा इस जमहूरियत की बका, इस जमहूरियत की सालमियत के लिए जितनी वफादार पीपुल्स पार्टी है आज पाकिस्तान में और कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जिन जिन के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए हैं वो रोड रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, जिनकी मनपसंद सीटें उन्हें नहीं मिली है वो धमकियाँ दे रहे हैं, जिनके कभी लाडले हुआ करते थे आज वो बाप बेटे रिश्ते की दुहाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन पीपुल्स पार्टी आपका सब कोई काम करते न नज़र आई है न कभी नज़र आएगी। मैं समझती हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस्लामाबाद में की वो एक स्टेट्समैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक विजनरी कायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। और हमने ये बड़ा क्लियर किया बात करती है कि ना हम वज़ीर-ए-आज़म की कैंडिडेसी की तरफ देख रहे हैं, ना हम फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल कैबिनेट में अपना रोल देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम अपने साथ होने वाली तमाम तर इलेक्शंस के दौरान जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो रिगिंग के मामला हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं उसको कंपाइल कर रहे हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास हैं, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में हमारे लोग पूरा एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी तादाद में हमारे लोग वहाँ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे।
ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے. ہم ترتیب دے رہے ہیں ان تمام کمپلینٹس کو کمپائل کر رہے ہیں. تاج حیدر صاحب جو ہمارے الیکشن سیل کو ہیڈ کرتے ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. ان کو لاتعداد کمپلینٹس موصول ہوئی ہیں پورے پاکستان سے جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بڑی سسٹمیٹک زیادتی ہوئی ہے, بڑی اسٹریٹجک زیادتیاں ہوئی ہیں اور بڑی ان ایتھیکل زیادتیاں ہوئی ہیں. وہ تمام پر جو ہے ہم ایک رپورٹ کی شکل میں کمپائل کر رہے ہیں. ہم اپنا وہ کیس بالکل تیار کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادتیوں کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. آپ کو پتہ ہے شیخ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ملک میں جنرل الیکشن کے اندر جو بدترین زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں پیپر بنائے ہیں. ہم نے یہ کام پہلے بھی کیے ہیں, یہ ایکسرسائزز پہلے بھی کیے ہیں اور ساتھ ساتھ شیخ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہی محنت اور کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز ہوئے ہیں. ہر دور میں پیپلز پارٹی نے الیکٹورل ریفارمز میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور انشور کیا ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ جتنا صاف, شفاف, ٹرانسپیرنٹ ہو وہ کیا جائے. اس سے ہمیں کوئی اپنے لیے جو ہے ریزلٹس نہیں لینے ہوتے, ہمیں پاکستان میں جو ووٹر ہے اس کے لیے انصاف چاہیے. اور کراچی میں بہت ساری زیادتی ہوئی ہے, بہت ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہوا. جن لوگوں کے پاس ایک سال قبل پولنگ ایجنٹس نہیں تھے, یکایک ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور وہ ایسی نشستیں جیت گئے جہاں وہ رنر اپ بھی نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں معاملات ہمارے سامنے ہیں, ان سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتشار کی سیاست کریں گے, ہم تقسیم کی سیاست کریں گے, ہم نفرت کو پروموٹ کریں گے. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. پاکستان کے حالات, پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سڑکوں پر لڑتی نظر آئے. پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی. میں نے پہلے بھی کہا اور چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم اپنی کرسیوں کی دعائیاں نہیں دے رہے. ہم ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی کے خواہاں ہیں, اس میں ہم اپنا رول ادا کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن لڑا ہے وہ اپنے منشور پہ لڑا ہے اور خاص طور پہ جو 10 نکات ہیں عوامی معاشی معاہدے کے, ہم اس پر گامزن رہیں گے. ہم جب اسمبلی میں بیٹھیں گے, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے, پارلیمنٹ فنکشنل ہو, پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی کیوس کا شکار نہ ہو, ہم اس پارلیمنٹ میں اپنے 10 مقامی عوامی معاشی معاہدے کی امپلیمنٹیشن کی پوری کوشش کریں گے. جو بھی حکومت بنائے ہم اسے یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے جو آرام ہے, ہمارے جو تجاویز ہیں, اپنی مینیفیسٹو کی روشنی میں اسے انکارپوریٹ کریں. ہم لوگوں کی آواز بنیں گے. ہمارے جو پسے ہوئے لوگ ہیں, جو معاشی طور پر دیوار سے لگے ہوئے لوگ ہیں, ہم ان کی ریپرزنٹیشن کریں گے, ہم ان کی آواز بنیں گے. ہم لوگوں کے حقوق کی آواز وہاں بن کر جائیں گے. ہم پارلیمنٹ کو عوامی جو فورم ہے اس کو فنکشنل بنانے میں, اس کو کارآمد بنانے میں ہر ممکن اپنی کوشش کریں گے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر پھر سے کوئی کیوس ہو, کیونکہ میں صرف بلاول صاحب کی وہ الفاظ دہرا رہی ہوں جہاں انہوں نے کہا کہ ایک وہ جماعت ہے جو آزاد PTI کی طرف ہے اور وہ اپنے نمبرز لائے ہیں, پھر نون لیگ ہے جو نمبرز لائے ہیں, پھر ہم ہیں. اور وہ جماعت اگر نہیں بیٹھنا چاہتی پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن نون لیگ ہمارے پاس آئی ہے پیشکش لے کر, تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون ہمارے پاس آئے. ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی جلدی پارلیمنٹ کا قیام ممکن کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے فورم کو ریوائو کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کو صرف یہ غرض ہے کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں. سندھ کے اندر اگر میں بات کروں تو GDA جو کہ سیاسی یتیموں کا ایک گروپ ہے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. مزید آپ مجھ سے سوال کریں گے, میں جواب دوں گی اور بالکل دینا چاہوں گی. جمیل سبرو صاحب ڈاکٹر کے حوالے سے بھی بتائیں گے.
میں شامل کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، میں آپ کو پارکر کی بات کر دوں، میں آپ کو ندیم کی بات کر دوں کہ دیکھیں فرمائشی پروگرام جو تھے وہ بہت اس کی لمبی فہرست تھی. پرانے تعلقات ان لوگوں کے جہاں جہاں ہیں ان کی اس پر بہت انحصار تھا. پولنگ ڈے پر بہت زیادہ بدماشی کی گئی، بہت زیادہ غنڈہ گردی کی گئی. میں جس الیکشن لڑ رہی تھی میں نے وہاں اپنے ایک ووٹر کی لاش اٹھائی ہے. عبد المالک مری شہید ہوا ہے کھانی میں، وہاں پر غلام قادر مری زخمی ہوا ہے، اس کی شاید ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے گولیاں لگنے سے، وہ آج بھی ہاسپٹل میں موجود ہے. اس طرح کی بدماشی کی گئی اور موصوف جو میرے سامنے کھڑے تھے جن کا کوئی سیاسی ایسا کریئر نہیں جس کا میں تذکرہ کروں، لیکن صرف اپنی بدماشی کے بلبوتے پر انہوں نے سمجھا کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. پولنگ ڈے پر ان کا بیان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے. ان کا ایک ڈائلاگ ہے تمام بھلی پہ رہے پولنگ، تمام بھلی. ارے بھائی جب تمام بھلی پولنگ چل رہی ہے اور تمہارے پاس کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میرے پاس متعدد خطوط ہے جو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے ہیں. میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دیکھیں جو لوگ لڑنے آئے تھے وہ بھٹ بھاٹی اور کھائی کی پولنگس پہ گھوڑے لے کر آئے تھے. 28 لوگ اریسٹ ہوئے، 28 لوگ، جس میں سے 2 یا 3 سانگڑ کے تھے، باقی سب سانگڑ سے باہر تھے سب، اور اس میں سے کئی روپوش لوگ کرمنلز. یہ سب پولیس کے پاس رہتے ہیں. اس کے علاوہ 45 منٹ اسٹریٹ فائرنگ کی. میں کیونکہ اپنے حلقے میں تھی، آپ لوگوں کے ساتھ میرا وہاں کے میڈیا کے تھرو رابطہ تھا. میں نے 9 تاریخ کو پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ کیونکہ 9 تاریخ کو عبد المالک مری کی تدفین ہوئی. مناسب نہیں تھا کہ میں میڈیا سے بات کروں اس کی تدفین سے پہلے. میں ان کے گھر گئی ہوں، میں نے فاتحہ وہاں پر کی ہے. میں نے جو شہید ہونے والے ان کی فیملی 26 سالہ نوجوان ہے، گولیاں مار. میں کیا جواب دوں اس کی ماں کو، اس کی جوان بیوہ کو کہ یہ ہوتا ہے الیکشنز کے اندر؟ میں کیا جواب دوں غلام قادر مری کی فیملی کو جس کی ٹانگ مجھے نہیں پتا کب ٹھیک ہو یا ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک؟ میں کیا جواب دوں ان لوگوں کو جو ساگر PS40 میں مار کھا رہے تھے؟ اور اس کی بھی میرے پاس پوری تفصیل ہے. میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جو مجھے نبی ڈیرو نے بھیجی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بعد میں شیئر بھی کر سکتی ہوں. یہ ویڈیو ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، آواز آپ سنیے گا. یہ اندر جو پولنگ انچارج ہے، یہ فائرنگ کی آواز ہے. یہ ہو رہا تھا سانگڑ کے اندر. دیکھیں ہم لوگ کی عادت نہیں ہے ڈرامے کرنے کی. میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں، میں سیاستدان ہوں. میں ٹک ٹاک نہیں بنا، میں سیاست کرتی ہوں اور گراس روٹس کرتی ہوں. میری بیٹی، میرا بیٹا، میری فیملی ممبرز سب میری کیمپین میں. تو میں تو کبھی بھی سوچ نہیں سکتی کہ لا اینڈ آرڈر میں کبھی اپنے ہاتھ میں لوں. کیوں؟ کیونکہ جو اپنے بچے کیمپین میں لے کے جائیں، ڈور ٹو ڈور میری بیٹی نے جو اپنی فیملی کو اتارتا ہے وہ کبھی اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. بلکہ میں تو کہتی ہوں جو نہیں بھی اتارتا اسے بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن کم از کم میں ایک میسج لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن کی حیثیت سے 2013 میں اتری تھی سامنے. 2013 میں میں نے کامیابی حاصل کی، 2018 میں میں نے کامیابی حاصل کی. لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا. لیکن پھر GDA نے رات میں میرے آگے ایک عوام دشمن، اقلیت دشمن، عورت دشمن کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا جو یہ کہتا رہا کہ شازیہ مری کولی عورتوں کو گلے لگا رہی ہے. یہاں پر کولی، کاریا، میگواڑ، بھیل، بھٹ، یہ سب پاکستانی ہیں. میں ان کو 10,000 دفعہ گلے لگاؤں. آپ کو پرابلم ہے تو آپ جائیں پاکستان کا آئین پڑھیں، دیکھیں وہاں پر مائنورٹیز کی کیا رائٹس ہیں. تو اس طرح کی مائنڈ سیٹ کو میں فیس کر رہی تھی. آپ بھائیوں سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی. میں نے جو پریشانی جھیلی ہے وہ میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے، میرے کارکن جانتے ہیں. اور جو انہوں نے ادھم مچایا تھا، یہ کیا سمجھ رہے کہ مارے بھی ہم کھائے، گولیاں بھی ہم کھائے، اور یہ جھوٹ پھیلائے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں ان کے پاس کتنے خط ہیں؟ میرے مخالف نے
رجوع کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پولنگ ڈے پہ؟ نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، تمام بھلی پولنگز چل رہی ہیں۔ 2 دن گزرنے کے بعد ان کو یاد آیا، ان کو کاؤنٹنگ کے وقت بھی کوئی نہیں آیا میرے مخالف، کنسولیڈیشن پر بھی یہ نہیں ہے۔ 2 دن کے بعد ہسیانی بلی کا رونا شروع ہوا، 2 دن کے بعد۔ تو میں تو پگاڑا جن کی میں عزت کرتی ہوں، میں ان کا احترام کرتی ہوں اور میری پارٹی ان کا احترام کرتی ہے، اور پہلے بھی ہمارا موقف آ گیا ہے کلیئرلی کہ پیر صاحب کو اپنے دوستوں میں نظر ڈالنی چاہیے، اپنے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے، جی ڈی اے کی لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ان کو بٹھا کر ان کو سب غلط بیانی کی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ جہاں جہاں جی ڈی اے ان کی چہرے کو دکھا کر کھڑی ہو رہی تھی وہاں بدماشی کر رہے تھے۔ میرے پاس بدین سے رپورٹس آئی ہیں، بدین کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ بدین کے اندر جی پی ایس 69 پارٹی کینڈیڈیٹ جو ہمارے تھے ان کو گرانے کے لیے آر او کو رشوت دی گئی، رشوت کی پیشکش ہوئی۔ اپنی من پسند پریزائڈنگ آفیسرز جی ڈی اے جو ہے وہ لگانے پہ گامزن رہی۔ خواتین جو ووٹرز جو ہمارے تھے جہاں پہ وہ پولنگ اسٹیشن، وہاں ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ خواتین کی پولنگ کو سلو کیا گیا، بدماش بھیجے گئے، اور وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ یہاں پولنگ رکوائی جائے، یہاں بند کرائی جائے۔ آپ کو پتہ ہے 2018 میں بھی اس طرح کے کام ہوئے، لیکن اس مرتبہ تو حدیں پار کرتی ہوئے، حدیں پار کرتی بوگس ووٹنگ ہوئی ہے۔ بدین سے رپورٹ آئی ہے سانگڑ میں بھی بوگس ووٹنگ ہوئی ہے۔ سانگڑ میں یہ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 110 پولنگ اسٹیشن پی ایس 40 پہ جو صرف پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں وہاں وہ ووٹنگ جو ہے اس کا ریشو اتنا کم ہے، لیکن جو 20 ہے جہاں پر ہمارے مخالفین ہیں وہاں 90% کاسٹنگ ہو گئی۔ کیسے؟ سٹیمپنگ کی ہے، بوگس ووٹ چلائے ان لوگوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آ جائے پی ایس 70 پہ اگریسو بیہیویئر کینڈیڈیٹ کا ہے، ان کے جو کینڈیڈیٹ اور سپورٹرز تھے انہوں نے پھر خواتین کو پولنگ سے روکا ہے۔ پی ایس 71 پر یہی حرکات ان کی تھیں، وہاں پر جو مرزا صاحب تھے وہ دھمکاتے ہوئے نظر آئے ہیں آن گراؤنڈ لوگوں کو۔ انہوں نے جو ایل ای اے کا ایک بندہ تھا اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کے نتیجے میں ان پر ایف آئی آر رجسٹر ہوا ہے۔ آ جائیں جی پھر میں آپ کو مہیش ملانی صاحب کی رپورٹ دے دوں۔ انہوں نے تھرپارکر سے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر جو ارباب غلام رحیم ہے کینڈیڈیٹ این اے 215 پر، انہوں نے مسلح افراد وہ تھرپارکر میں لائے ہیں باہر سے، کیا کرنے؟ دہشت پھیلائی ہے انہوں نے جی۔ ان بدماشوں کے ذریعے پی 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 ووٹرز کو روکا گیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے۔ جو پی 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 کے فیور کے پولنگ اسٹیشن سے وہاں دھاوا کھولا ہے اور ہائی جیک کیا ہے لوگوں کو وہاں سے، یہی کام سانگڑ میں کیا گیا۔ مطلب یہ ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن اگر جی ڈی اے کا یہ کام تھا، یہ اسٹریٹجی تھی، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی جمہوری نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ڈیلیبریٹلی پیپلز پارٹی کے جو ووٹس تھے ان کو روکا گیا، اور اپنی پولنگز پر وہی 85-90% بوگس ووٹنگ کر رہے تھے۔ میرے پاس پوری فہرست ہے پولنگ اسٹیشنز کی جہاں پر ان لوگوں نے گن کیا۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس 0 ہے اور آپ کے پاس 1000 ووٹ پڑے گئے؟ مطلب ہمارے پاس ساری کنسولیڈیشن ہے، ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتے۔ ہوا میں باتیں وہ کر رہے جو پہلے دن کاؤنٹنگ میں بھی غیر حاضر تھے، جو کنسولیڈیشن میں بھی غیر حاضر تھے، اور جو پولنگ ڈے پہ کہہ رہے تھے سب ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اس بدماشی سے الیکشن جیتنے کی کوشش کرنی تھی، انہوں نے آر اوز کو دھمکیاں دینے کی کوشش کرنی تھی۔ میں نے آپ کو میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ میں نے 8 جنوری کو پریس کانفرنس کی، جب سانگڑ کے اندر مجھے روکا گیا ایک علاقے میں جانے سے، وہاں پورا ادھم مچایا گیا۔ میں بہرحال نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے میڈیا کے وہاں ساتھیوں سے بات کی۔ پھر میں نے ایک پریس کانفرنس 6 فروری کو کی ہے الیکشن سے پہلے، اور میں نے بتایا ہے کہ آر اوز کو دھمکایا جا رہا ہے، آر اوز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے کہنے پہ نہیں چلیں گے تو آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے، ان کی گندی ویڈیوز بنائیں گے، یہ تک کہا گیا۔ اس حد تک
اس حد تک گئے ہیں ہمارے مخالفین. میں نے پھر 10 تاریخ کو پریس کانفرنس کی اپنے اس ساتھی کی تدفین کے بعد. تو آپ لوگوں کے سامنے آنے کا یہ مقصد تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. وہ جو نوی ڈیرو صاحب بتا رہے ہیں جہاں پر 90% کاسٹنگ ہو گئی, گوسٹ کاسٹنگ ہو گئی. نساماڑیوں کی پولنگ پہ نساماڑی آفیشیل سٹاف بیٹھا, راجڑوں کی پولنگ پہ راجڑ آفیشیل سٹاف بیٹھا. تو بھائی سہولت کاری کس کے لیے ہوئی؟ اب نتیجہ اگر عوام کے حق میں آ گیا, پیپلز پارٹی کے حق میں آ گیا, اقلیت جیت گئی, تو یہ رونا رو رہے ہیں, یہ بغیر کسی ثبوت کے رونا رو رہے ہیں. مجھے تو صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو وہاں شہید ہوا وہ وہاں کا لوکل, جو مالک مری شہید ہوا وہاں کا رہواسی, جو غلام قاتل آج انجرڈ ہے وہ وہاں کا رہواسی ہے, لیکن جو 28 لوگ اس کو مارنے آئے تھے وہ وہاں کے لوگ, وہ باہر سے. ہر پاتر میں جو لوگ وہاں کے لوکل لوگوں کو مارنے آئے تھے, غلام ارباب غلام رحیم کے ساتھ, وہ بھی باہر سے آئے تھے. بدین میں جو لوگ مارنے آئے تھے وہاں کے کینڈیڈیٹس کو اور وہاں کے ووٹرز کو, وہ بھی باہر سے. تو اسٹریٹجی صاف ہے, بدماش باہر سے لاؤ, آروز کو پریشر کرو, پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی پولنگز کو سلو کرو, خواتین کی پولنگز کو سلو کرو, اور تم آزاد ہو. وہ میں لفظ نہیں کرنا چاہتی, لیکن مجھے دکھ ہے جتنی زیادتی میں دیکھ کر آئی ہوں سانگڑ کے اندر, اور دیگر میرے ساتھی بتا رہے ہیں جو جی ڈی اے نے کی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی شاہراہوں کو روکیں, پاکستان کی عوام کو تکلیف میں ڈالیں, جبکہ ساری بدماشی آپ کر رہے تھے. اور پھر آپ نے اپنے جو جی ڈی اے کے ہیڈ ہیں پیر صاحب پگاڑا, ان کو بتایا نہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی بدماشی کی ہے, اتنی اندھا دھند بدماشی کی ہے. اور میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں پیر صاحب نے ہمیں 2 مرتبہ میں بھی گئی ان کے پاس, آخری مرتبہ شاید 2 برس پہلے ایک فاتحہ کے لیے, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ سیاست سے وہ دور ہیں, ان کے بھائی سیاسی افیئرز کو سنبھالتے ہیں, اور ان کے بھائی نے پیپلز پارٹی سے یہ کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے کسی وقت میں, لیکن الیکشن کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 سیٹیں چاہیے. تو دیکھیں فرمائشی پروگرام تو آپ نہیں لے سکتے. آپ نے دیکھا کہ جو 2 سیٹیں وہ جیتے اس میں بھی وہ دھاندلی اور ٹھپوں سے جیتے ہیں, چاہے وہ خیرپور کی ہو یا سانگڑ کی ہو. اگر آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے تو آپ تسلیم کریں اپنی شکست. اگر آپ کو ووٹ نہیں پڑ رہے تو آپ تسلیم کریں, آپ اپنے رویے بدلے, آپ اپنی اسٹریٹجی بدلے, چھوڑ دیں انحصار کرنا ایسے دوستوں پر جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا سامنے تو زیرو لکھا ہے. چھوڑ دیں, یہ انحصار کرنا چھوڑ دیں, عوامی سیاست کریں, ڈرائنگ روم سے باہر آئیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا, وہاں کے نتائج ہمارے خلاف کیے گئے, لیکن تب بھی بلاول صاحب نے کہا ہے ہم ہنگامہ نہیں کریں, ہم قبول کریں گے ود اے ہیوی ہارٹ جو بھی نتائج آئے. NA-127 میں جو زیادتی ہوئی ہمارے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ ہوئی ہے, ہم اسے قبول کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کے تو 2018 میں جو ہے وہ پسینے نکل گئے تھے جی ڈی اے کے, 2013 میں بھی ان کے اوسان خطا تھے, تو اب ایسا کیا ہو جائے 2024 میں کہ یہ جیت جاتے. جن لوگوں پر ان کا انحصار تھا, اب وہ انحصار میں سمجھتی ہوں یہاں بیٹھے ہمارے بھائی سوال بھی کر چکے ہیں, وہ انحصار اب کم کریں اور عوام میں جائیں. ووٹ عوام دیتی ہے, آپ جتنے بھی غلط ٹھپے لگائیں گے اگر آپ کی نصیب میں شکست ہے تو آپ کو وہی ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیلاً تو آپ صاحب نے سب کچھ بتا دیا, اور یہ اچھی بات ہو رہی تھی کہ ہم کسی کی بہت عزت کرتے ہیں, وہ عزت کے لائق بھی ہے, ہمارے پیر ہے, اور یہ استعمال ہو رہا ہے, ایسے لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں جن کو صدی میں چھٹن کا ہاتھوں سے, ان کو اللہ نے عزت دیے, وہ عزت والے ہیں, اس لیے ان کو چاہیے کہ چھٹن کا ہاتھوں سے ایک نام چھڑائے. جہاں تک بات یہ ہے, وہ بھی اجے بھائی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کے بھائی نے کیا کہا, ان کے بھائی کی بھی بات آپ کو اجے بھائی نے بتائی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن جو ہے
اس کا مطالبہ تو پاکستان کی کچھ پارٹی نے کیا تھا. الیکشن کی ڈیٹ کے لیے الیکشن کی ڈیٹ آنے سے پہلے صرف واحد لیڈر تھے چیئرمین بلاول بھٹو جو پورے پاکستان میں کیمپین کر رہے تھے. جب الیکشن کی ڈیٹ آئی تو پہلا جلسہ جو 27 دسمبر کو تھا اس کو چیئرمین نے کہا تھا کہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اپنی کیمپین. کے پی کے میں واحد لیڈر ہے جو اتنی جگہوں پہ گیا ہے. دیر بھی گیا, اپر دیر, لوور دیر, شانگلہ, ہر جگہ پہ وہاں پہ گئے. جس پارٹی کی برتھ ہوئی تھی کے پی کے میں ان کے لیڈر کتنی مرتبہ گئے. کسی کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ ہماری کیمپوں پہ, جتنے بھی چیزیں ہوئی, جتنے بھی وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اب تک وہ بھی اس پارٹی کے خلاف ہوئے. پھر بھی چیئرمین بلاول بھٹو گزار بھی گئے. وہ ایک دن تھے ماراکن میں اور دوسرے دن تھے گزار. تو اتنی ایگریسو کیمپین تھی ہمارا. یہ تو سوئے ہوئے. آپ اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں اتحاد تھا مسلم لیگ نون, جی ڈی اے, جمعیت علماء اسلام, قوم پرست, ان کا اتحاد. اگر سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے اور کے پی کے میں نہیں ہوئی, پنجاب میں نہیں ہوئی, بلوچستان میں نہیں ہوئی, صرف سندھ میں ہوئی ہے, تو ایل پی ایم نے اتنی سیٹیں لی. وہ دل کے اتحاد ہے, وہ دل کے اتحاد ہے. پنجاب میں نون لیگ لے کے گئے, وہ ان کے اتحاد ہے. تو جے یو آئی والے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈرا کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جی ڈی اے اور جے یو آئی یا مسلم لیگ نون کی سندھ میں پولیٹیکل سیاسی حیثیت ہے کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ سیلاب, کورونا سے لے کے سیلاب تک جو ہے وہ کہاں تھے؟ ان کے جو 2-4 ایم پی ایس تھے وہ تو اس وقت میں استعفیٰ دے کے چلے گئے. 1 لاکھ ووٹوں کی شکست آئی ہے علامہ راشد محمود صوبہ صاحب کو. ایک کمپلینٹ نہیں ہے, سنگل کمپلینٹ نہیں ہے, نہ پراؤنشل سیٹس پہ نہ نیشنل سیٹس پہ ایک کمپلینٹ نہیں. 2 دن کے بعد ان کو یہ آیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, ہمارے ساتھ 1 لاکھ ووٹوں دھاندلی ہوتی ہے. کوئی 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 1 لاکھ ووٹوں ان کو ہوگی. اور ان کے پورے سندھ میں کتنے کینڈیڈیٹس؟ 17 کینڈیڈیٹس. ایک آدمی 4 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہا ہے. یہ جو اتحاد ہے لاڑکانہ کی سیٹ پہ علامہ راشد محمود صوبہ صاحب, شہزاد پور کی سیٹ پہ علامہ ناصر محمود صوبہ صاحب. تو 17 لوگ ان کے الیکشن میں لڑے, ان میں سے 15 ہارے, 2 جو ہے وہ جیت گئے, اور جو جیسے جیتے وہ آپ کو شادیاں بنائے. تو یہ حکومت بنا رہے تھے 17 جو ہے وہ کینڈیڈیٹس. تو بھائی جب 130 پہ الیکشن ہوا ہے, 130 پہ الیکشن ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے 17 پہ. کچھ سوچنے کی بات ہو تو عوام سندھ کی عوام آپ کو ووٹ کیوں, کس وجہ سے آپ کو ووٹ, آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے پچھلے 5 سال جو گزرے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے لوگ مطمئن ہیں. مگر میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس اتحاد سے کہ کراچی میں ایک آپ کا اتحادی جیتا ہے, آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ آپ جواب. الیکشن سے پہلے آپ کی مشترکہ پریس کانفرنس, آپ نے جو گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک جو نوکریاں تھی ان پہ آپ گئے تھے, جا کے ان کو رکوایا. غریبوں کو نوکریاں نہیں, جابس یہ وہ نہیں دلوائی, آپ نے رکاوٹ بنی. لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ غریب مسکین آدمی 1 سے 4 گریڈ کیا ہوتا ہے اس کے خلاف بھی آپ کے. اور جی ڈی اے مولانا صاحب
اور MQM جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم نہیں ہوتا. تو آپ کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی تھی, آپ کی جو ہے اسٹریٹجی ایک دوسرے کو جو ہے وہ کراچی میں یہ سب آپ کو کرتے رہتے, آپ ان کو کر رہے تھے. باقی ریسٹ آف سندھ میں بھی یہ تھا, نون لیگ آپ کے ساتھ تھی, حالہ میں سب لوگ آپ جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ صرف جو ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اس ملک کو اس سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے, ڈیموکریسی کے اندر ڈیموکریسی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے فیصلے ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو نے فیصلے کیے ہیں, ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے صرف میں جو ہماری حکومت ہوگی وہ پہلے سے بہتر کارکردگی وہ انشاءاللہ نظر آئے گی. آپ جب پریس کانفرنس کریں تو اس سے پہلے آپ نے ایک بات بتائی کہ ایک جماعت سے بات کرنا آپ چاہ رہے تھے, PTI سے, یعنی آپ سب سے بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے میڈیا کے ذریعے یہ کہا کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ وہ رات ہو گئے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے, چڑیا تو چپ گئی تھے. اصل میں بات صاحب کیا ہے کہ ہمیں بھی آپ جیسے ساتھی جو میڈیا میں رپورٹنگ کر رہے ہیں یا میڈیا میں جو نشر ہو رہا ہے اسی سے پتہ چلا ہے. اگر اس میں کوئی صداقت ہے, اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ کو فروغ دیا ہے, اور پولیٹیکل ڈائلاگ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہماری جو کمیٹی چیئرمین صاحب نے بنائی ہے وہ انگیج کر رہی ہے تمام لوگوں سے, تو وہ ان سے کیوں نہیں کرے گی کہ جنہوں نے ہدیہ دیا ہے میڈیا میں, اگر انہوں نے واقعی سیریسنیس ہے ان کا انگیج کرنا ہے ہمارے ساتھ, تو وہ یقیناً ہماری کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے جب تک یہ ملک مضبوط نہ ہو. اچھا, ایوری تھنگ جو ہے نا, ساری چیزیں ملک کے بعد ہے. اگر ملک سٹیبل ہے تو ہم سٹیبل ہیں. اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس ملک کی بقا اور سالمیت اور پروگریس میں, تو ہم اس کے ساتھ بات کریں. نون لیگ جو ہے وہ آپ نون لیگ کی غیر مشروط الفاظ میں حمایت کر رہے ہیں, کیا مطلب آئینی عہدے آپ لے رہے ہیں, آخری 2 سال آپ کو ملیں گے, ابھی تک پکچر کلیئر نہیں ہے, تو اس پکچر کو آپ کلیئر کیسے کریں گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں کو کامیاب کروایا گیا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کی دوست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو غیر مشروط سپورٹ ہے ہمارے لیے, تو کنڈیشن ہے پاکستان. اور بلاول صاحب نے بھی کہا کہ آج بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جائے. ہم نے پہلے بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, ہم آج بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت کرائسس کی صورتحال ہے. آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہو, آپ کے اوپر انٹرنیشنل جو دنیا ہے, جو ممالک ہے, ان کی نظریں ہوں, انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی نظریں ہوں. وہ کہ ہم وہ جماعت نہیں ہے کہ لوگ امریکہ کو کہیں گے کہ مداخلت کرے, ہمارے نتائج جا کے دیکھیں گے کیا ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے, خدا نہ خاصہ کرنے کی. لیکن پاکستان بحیثیت ایک جمہوری ملک, ایک وہ ملک جہاں ادارے کام کرتے ہیں, ایک وہ ملک جہاں معیشت مضبوط ہے, وہ نظر آنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جی آپ ملک کے لیے بہتر سوچیں, ہم آپ کے راستے میں حائل نہیں ہوں گے. تو اس میں کوئی غیر مشروط نہیں ہے بھائی. بات سیدھی یہ ہے کہ جس کے پاس نمبرز ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 15 ماہ 16 ماہ کی حکومت تھی اور اس وقت بھی ایک ایسا مرحلہ آیا جب ہمیں فیصلہ کرنا تھا, تو زرداری صاحب نے یہی کہا کہ بھائی جس جماعت کے پاس نمبرز ہیں پرائم منسٹر اسی کا بنے. ہمیں یہ چیز نہیں ہے کہ جی ہمیں تو پرائم منسٹرشپ چاہیے, ملک جن مسائل سے گرا ہے اس سے نکالنا ضروری ہے. تو لہٰذا یہ جو بھی کرنا چاہے وہ کرے, ہم اس کا ساتھ دیں گے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک پھر سے ایک کرائسس کو فیس کر رہا ہے, اور یہ کرائسس ختم ہی نہیں ہو رہا. عوام کے مسائل ختم ہی نہیں ہو رہے, اور ہمارے جھگڑے بھی ختم نہیں ہو رہے. تو ہم جھگڑے میں نہیں آنا چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے, ہم ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور اس لیے اگر نون مل کے آتی ہے بیٹھتی اور کہتی ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے, ہم وزیر اعظم کے لیے جاتے ہیں, اگر PTI انٹرسٹ کے لیے خالی لوگوں سے بات کرنے میں, تو پھر جو ہمارے پاس آیا ہے ہمیں اسی کو کہنا پڑے گا کہ جی وہ ہے. لیکن ہم آپ سے یہ ضرور لیں گے
रिपोर्ट कि आप इस मुल्क की मईशत को कैसे ठीक कर रहे हैं, आप इस मुल्क के कारोबार को कैसे चला रहे हैं, आप इस मुल्क को मजबूत कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी शर्तें हैं जो कि हमने देखना है कि पूरी हो, ये जरूरी है। मतलब मैं आप मैडम ये बताइए कि पीर साहब बघारा ने जहाँ उनको 0 का चार्ट दिखाया गया था, उसी कुव्वत ने उनको ये भी बताया था कि आप इस पार्टी में शामिल हो जाएं तो आपको 10 सीटें हम दे देंगे। तो दोस्तों वो आपकी भी एक तरह से दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं कि शामिल हो। देखिए हमारे साथ दोस्ती अवाम ने निभाई, हमें अवाम ने बावजूद रुकावटों के। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक आरोपी ये धमकी मिले कि तुम्हें उठा लेंगे और तुम्हारी फैमिली की गलत वीडियोस बनाएंगे, तो मेरे नहीं ख्याल है कि ऐसी ये कोई सपोर्ट हमें कोई इसमें हमारी कोई सपोर्ट है। हाँ, उसमें उन लोगों की बहुत सपोर्ट है जिनको ये एश्योरेंस थी कि जी जाओ लड़ो और तुम जीत जाओगे, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी को ये खबर ही नहीं है कि किसी को कहा गया कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। मतलब वो सिंधी में तो धड़ी है ना, धड़ी को पता ही नहीं है कि हमारे साथ किसी को शामिल होने को कह दे। तो हमें क्योंकि इसकी कोई नॉलेज नहीं, लिहाजा ये खबर हमारे लिए झूठी है और ऐसी झूठी है जैसे ये कहा जा रहा है कि जी ज्यादती मुखालिफ के साथ शामिल हो गई है। ये ऐसी झूठी खबर है, ये झूठ पर मबनी है, डेस्परेशन को दिखाती है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए कभी भी फंक्शन को हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं थी, ना हमें पता था कि कभी उनको कोई ऐसी पेशकश है। ये यकीनन हारने के बाद इस तरह की कहानियां सामने आ रही है और 10 सीटें तो हमसे मांगी गई थी और हमने इससे माजरत की। उनके भाई जो है मिस्टर बघारा के, उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें 10 सीटें मिले, लेकिन ये मुमकिन नहीं। अच्छा, पीटीआई के हवाले से आपने बात कर कि उनसे बातचीत हो सकती है और कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने उमर अयूब को एज वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर दिया है, तो उमर अयूब को एज वज़ीर आज़म कबूल कर लिया। दूसरी बात, एक कमेटी तश्कील दी है पीपल्स पार्टी ने बाकी सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए। तो ये जो पीर साहब बघारा है या सिंध में जो दूसरी सियासी पार्टी है, उनसे भी वो रब्ता करेंगी, बात करेंगी या सिर्फ फेडरल लेवल पे होगी? देखिए, फिलहाल फेडरल लेवल के सेटअप की बात होगी। जीडीए के पास तो कोई भी सीट नहीं है नेशनल असेंबली की, तो जिनके पास नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक बेहतर पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए, हम चाहेंगे कि उनसे बात करें। और जहाँ पे सवाल पैदा होता है कि पीटीआई ने अपने किसी शख्स को नामजद किया है, तो देखिए वो नामजद तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो हमसे बात नहीं करेंगे, अपनी उस सीट की सपोर्ट के लिए लॉबी नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह दें कि जी हम आपके साथ हैं? हमसे तो कोई राब्ता नहीं हुआ। हमसे राब्ता हो तो उसके बाद कोई सूरत हाल बन सकती है, वो आगे की पेशन गोई है, मैं कर नहीं सकती। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त सिंध के अंदर तो कल भी धरना होगा और कल उन्होंने कहा कि जो सिंध और पंजाब का बॉर्डर है वो भी बंद किया जाएगा। क्या सिंध के अंदर जो है वो वाकई शफाफ इलेक्शन हुए हैं, ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दूसरी सियासी पार्टियां जो है? आप जवाब देते हैं। हमने शायद आपको बताइए कि जमील साहब बात ये है कि एहतजाज तो ये मांग रहे हैं कि 3/4 केपीके में पीटीआई पे इंडिपेंडेंस को 3/4 मेजॉरिटी दी, वहाँ पे एहतजाज क्यों नहीं हो रहा? जहाँ पे उनकी बर्थ हुई है, जहाँ की ये पार्टी है, वहाँ पे 3/4 2/3 वहाँ पे मेजॉरिटी दी। मौलाना मुफ्ती महमूद जहाँ से जीते, जहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, वो जीते नहीं जीते, वहाँ पे एहतजाज नहीं होगा, वहाँ पे गवर्नेंस को क्यों नहीं करती है? सिंध में इनकी मैं वही कह रहा हूँ, ये पिछला इलेक्शन जो है पीटीआई, नून लीग, जेयूआई, जीडीए और सत्तावन पीपल्स पार्टियाँ ये इकट्ठे मिलकर लड़ी पीटीआई के साथ। तो उस वक्त उन्होंने कितने वोट्स लिए थे, कितनी सीटें ली थी, और इस पर जो है वो कैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 सीटें ली थी। तो ये जो है पंजाब के अंदर जो पीटीआई में जो जीत के आए हैं वो किसके बल होकर जीते हैं? तो वहां पे क्यों नहीं एहतियात होगा? नून लीग के खिलाफ एहतियात क्यों नहीं? भाई यहाँ पे तो आपका कहा था एचपीए को आपको मिला के तो आपको तो 30 सीटें मिल गई,
28 जो है एमपीओ को मिली है, 2 आपको मिली है, तो 30 सीटें तो है आपकी, तो आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हो? जेयूआई को कब इधर से सीट मिली है? कभी जेयूआई का है मुख्तलिफ जिलों में थोड़ा बहुत जो है वो है अपना वोट बैंक है, मगर वो एक एमपीओ की सीट क्या? मैं ये बता रहा हूँ आपको, लाड़काने के अंदर जीडीए के साहिबान और जो है जेयूआई के साहिबान अपने घर की यूसीज आ गए, अपने घर की यूसी वो आ गए। तो जब आप यूसीज नहीं जीत सकते, पिछला पिछला बलदियाती इंतखाबात जो पिछले हुए हैं, अगर मैं सिर्फ लाड़काने की बात करूं, आप तो पूरे सिंध तो आप देख लो, उसमें कराची से लेकर कश्मीर तक, सिर्फ अगर लाड़काने की बात नहीं करूं, क्योंकि तो ये है कि ये लाड़काने में जो है ये हार गए, 1 लाख की डिफीट के बाद भी कह रहे हैं 80% पुलिस पे कब्जा किया गया, 80% पुलिस पे कब्जा करके रिगिंग की गई, फायरिंग की गई के ऊपर, ताकि वो पोलिंग पर ना जाए। ये हथकंडे में आपको सिर्फ बता रही हूँ कि फाइल हो रही है हमारी रिपोर्ट। आपको मैं कह रही हूँ कि रिकॉर्ड की बदमाशी, गुंडागर्दी सिंध के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर हुई है, क्योंकि मोबाइल फोन्स बंद थे, हमारा रास्ता नहीं था, लेकिन हम अपने तौर पर मेरे जाती ईसीपी को मुतअद्दिद खतूत गए, जिसमें पोलिंग को डिले करना, लोगों को बाहर फेंकना, फायरिंग करना, औरतों की पोलिंग में घुसना, इस तरह के तमाम कंप्लेंट्स मेरे पास रिकॉर्ड है। जैसे जमील साहब ने कहा ये दिखाए ना, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे साथियों के पास रिकॉर्ड है। आप सवाल करिए। अच्छा मैडम, एक दूसरा सवाल ये है कि लियारी में एक फायरिंग का वाकया हुआ, उसके बाद जो आपकी कानून की आदत जो है वहाँ की एक दूसरे के ऊपर एफआईआर नहीं करी, वहाँ पे लोग तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उस पर आपकी पार्टी क्यों खामोश है? एक तो इसके ऊपर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह रहे, आप भी रहे, उनके साथ कोई हुकूमत भी कायम की, आजकल वो काफ़ी नाराज़ हैं, तो उसकी तरफ पीपल्स पार्टी कब जो है उनसे रब्ता करने जा रही है, कब उन्हें मनाने जा रही है? वो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। मैं देखिए बात ये है कि सिचुएशन इस वक्त इतनी जल्दी बदल रही है कि कभी एक बयान आ जाता है, कभी दूसरा बयान आ जाता है, कभी मेरे भाई कह रहे हैं कि पीटीआई ने कहा कि पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, अब बयान आ गया कि बात नहीं करेंगे। तो अभी इतनी खिचड़ी पक रही है इनकी अपनी सफों में, अगर कोई जमात क्लियर है तो वो पीपल्स पार्टी, तो बिल्कुल क्लैरिटी से हम बात कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन कल थी, परसों थी, वो आज है, वो कल भी रहेगी इंशाल्लाह। हम क्लैरिटी से बात कर रहे हैं। जिन सफों में जो है खिचड़ी है, मातम है, उनकी परेशानी है, वो आप खुद डिसाइड करें। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, उनका एग्जाम करते हैं। मौलाना साहब ने अगर जमील भाई की खबर ये है कि जी वो पार्लियामेंट में आके बैठेंगे, उन्होंने ये कहा है। मौलाना साहब से ये एतराज़ हमें ज़रूर है कि आपने अपनी कैंपेन उस तरह चलाई है जिस तरह के आप नताइज की उम्मीद रखते हैं। जब आप लोग कैंपेन ही नहीं चला रहे, जब आप लोगों में नहीं जा रहे, जब आप सर्दी से घबरा रहे हो, जब आप और कई चीज़ों से घबरा रहे हैं, हम तो नहीं घबराए ना, हम तो निकले दहशतगर्दी के बावजूद, सर्दी के बावजूद हर इलाके में निकले। हमने तो लोगों में जाकर वोट मांगा है, डोर टू डोर। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी अथक मेहनत से ये साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन प्रोसेस में यकीन रखती है और लोगों में जाकर वोट मांगने पे यकीन रखती है। और उसका नतीजा है फिर भी हमें प्रॉब्लम्स हो, हमें बहुत सारी शिकायत है, लेकिन हमारी शिकायत पाकिस्तान की मुआशी और सियासी जो इस वक्त हालात है उससे बड़ी नहीं है। लिहाजा हम वो काम भी करेंगे, लेकिन हम मुल्क के अंदर एक मुस्बत रोल अदा करेंगे जो हमारा फर्ज है। अच्छा मैडम, अगर यहाँ आके बैठ गए तो ये सवाल करिए। मैडम मेरा सवाल ये, मेहरबानी जी सर, बिल्कुल आपकी बात में नहीं उठाया था, लेकिन जी हाँ, सॉरी। इनमें इस वक्त चीफ मिनिस्टर के लिए कयास आ रही हो रही है, पंजाब में भी नाम आ गया है, केपी में नाम आ गया है, आप पार्टी की मुख्तली सेक्रेटरी इतलात हैं, इस हवाले से क्या फैसला हुआ है, कब कोई जो मीटिंग कॉल होगी, कोई फैसला हो गया है? दूसरा मेरा जमील साहब से सवाल है कि हमारे कैमरामैन हादी सानी साहब वो लाड़काना में 2 दिन से लापता थे, फाइनली ये मामला पुलिस ने उनको कोई रखा था, 2 दिन से गायब थे, फिर यहाँ से उनको रेस्क्यू निकाली, ये फाइनली पार्टी की तरफ आप MP है वहाँ के। दूसरा ये सवाल कि CM का नाम अभी तक फाइनल हुआ है नहीं हुआ? जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का सिंध का नाम का सवाल है, वो
بھی اناؤنس کریں گے. اور یہ تو آپ کو چیئرمین بلاک نے کہہ دیا تھا کہ چیف منسٹر جالا ہوگا, تو اس جالا یا جالی کا نام جلد آپ کو بتا دیں گے جو بھی ہوگا. اچھا میڈم یہ بتا دیں سوچتے رہو. نہیں یہ بتائیے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آئی کے اوپر حلوہ آپ کا ہو اور پیٹرولیم پرائز بڑھے, آٹا, چینی, چاول, گیس کی قیمتیں بڑھیں تو ملبہ نون پر ہو کم نہیں ملے گا. 24 ارب ڈالر آپ نے رواں سال واپس کرنے ہیں IMF پرائز بڑھے یا گیس کی بڑھے تو آپ کو ترکیب بھی کریں گے نون لیگ کی حکومت کرتی ہیں. ہمارا کیا تعلق؟ ہم کیوں توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں عہدے دے دیں گے؟ ہم تو الیکشن لڑیں گے عہدوں کا. ہم الیکشن لڑیں گے پریزیڈنٹ کا, ہم الیکشن لڑیں گے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا, ہم الیکشن لڑیں گے چیئرمین سینیٹ کا, ہم لابی کریں گے, ووٹ مانگیں گے پولیٹیکل پارٹیز سے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹس میں دم خم ہوگا اور پیپلز پارٹی کی جو ریپوٹیشن ہے, جمہوریت کے لیے جو قربانی ہے, اس کو لوگ سمجھیں گے, یقیناً آئینی عہدوں پر ہمارا انتخاب کریں گے. باقی آگے اللہ کی مرضی ہے. ہم حق تو رکھتے ہیں الیکشن لڑنے کا, تو ہم ان پوزیشن پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کریں گے, آگے لابی کریں گے, آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیں جیسے آپ نے کہا کہ سندھ میں جی ٹی اے کو ووٹ نہیں ملا اور ان کو جو ہے عوام نے منتخب نہیں کیا, اسی طرح کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو MQM کا مینڈیٹ ہے آپ اس کو مانتی ہیں اور ان کو لوگوں نے منتخب کیا ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب تو اتنے پرامید تھے, وہ الیکشن سے 10 دن پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ میں اپنی سیٹ. آپ نے تو بھی کہہ دیا کہ وہ مطمئن تھے 10 دن پہلے اور انہیں پتا تھا انہیں کتنی سیٹیں ملیں گی. لیکن اطمینان کافی لوگوں کو کافی چیزوں تھا. فرمائشی پروگرام کسی کے پورے ہوئے کسی کے نہیں ہوئے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بہت سبھی نہیں کہہ رہے آپ لوگ. آپ نے کراچی سے آپ اپنے آپ کو ختم کرا دیا ہے تو آزادی ہوئی ہے, لیکن ان کا بڑا شہر کراچی میں اپنے ہنگاموں سے محفوظ نہیں تھا الیکشن سے پہلے, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ FIR دونوں پارٹیوں نے کٹوائی ہے. اور وہ تصویر دیکھ کے خاص طور پہ عام کارکن بڑا پریشان ہے کہ آپ کے خالد مقبول صدیقی کی سیٹ کے پیچھے ڈاکٹر عاصم موجود ہے جن کے خلاف FIR بھی درج ہے. تو کیا کیا گیا ہے جہاں پر لوگوں کو ایک بچہ ہے 12 سالہ جو کہ انجر ہوا ہے, جس کا برین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کام نہیں کر رہا, اور چیئرمین بلاول صاحب بہت زیادہ تشویش ہے اس بچے کی طبیعت کے حوالے سے. یہ بالکل کلچر نہیں ہونا چاہیے. میں نے جس طرح آپ نے وہاں واقعات ہوئے آپ کو بتایا, ہمارے یہاں تو یہ تک ہوا ہے کہ ایک رات پہلے پریزائڈنگ آفیسر رکھا گیا ہے, ایک رات پہلے, اور اس کی ٹریننگ بھی نہیں ہوئی الیکشن کی. یہ فرمائشی پروگرام ہوا, اور موصوف کا نام بھی ہے میرے پاس, میں نے لکھا بھی تھا کون سی پولنگ, معروف راجیہ فیمیل پولنگ پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہنگورو. ان کو ایک رات فیمیل پولنگ پر ایک رات پہلے بھیجا گیا وداؤٹ ٹریننگ. بڑے فرمائشی پروگرام ہوئے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو واقعات فائرنگ کے ہوئے ہیں, چاہے وہ کراچی میں ہوئے ہوں یا سندھ کے جن علاقوں میں ہوئے, جہاں جہاں ہمارے ساتھ ہوا ہم نے FIR کیا. میرے کانوائے پہ 2 مرتبہ اٹیک ہوا, ایک کامل ہنگورو UC میں, ایک ہپرو باغ میں, اور میں نے دونوں دفعہ پولیس سے رجوع کیا کیونکہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. اسی طرح کراچی میں جو واقعات ہوئے وہاں پر بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. اور بلاول صاحب نے ایک بات بڑے واضح کی ہے کہ ہم کراچی کے امن کو, جسے ہم نے بہت مشکل سے ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے, بڑی محنت سے ہم نے اسے ٹھیک کیا ہے, کراچی کے لوگوں ایریاز کو کھولا ہے. ہم دوبارہ کراچی میں ایسی صورتحال نہیں دیکھنا چاہتے, لہٰذا ہم اپنی کوشش پوری جاری رکھیں گے کہ کراچی کا امن خراب نہ ہو. پنجاب میں آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, یہ بتا دیں کہ آپ کو دیوار کے ساتھ پنجاب میں کس نے لگایا ہے؟ الیکشن کمیشن نے لگایا ہے, لیگرا حکومت نے لگایا یا مسلم لیگ نون نے؟ آپ نے کہا 128 پر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, تو سندھ میں بھی وہی الیکشن کمیشن تھا, پنجاب میں وہی الیکشن کمیشن تھا, تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کس نے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دیوار سے انہوں نے لگایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پروپیگنڈا کے ذریعے صوبے کی جماعت قرار دینا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے, چاروں صوبوں میں, بلکہ گلگت بلتستان کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. یہ نیشنل پارٹی ہے. جو اس نیشنل پارٹی کی پاپولیرٹی سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صوبے کی جماعت ہے. اور نتائج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں جیتی ہے. سیٹس پہ آپ چھوڑ دیں گے 2 جیتی, 4 جیتی, 6 جیتی, لیکن وہ واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں نظر آ رہی ہے. تو وہ لوگ کوشش کرتے رہے, ہم اپنی بات کو بڑھاتے ہیں.
बात कर ले पकड़